बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह एक नया आगाज़। खुश आमदीद एजियन न्यूज़ चैनल में आपका सुबह की महफिल में आप देख रहे हैं अपनी होस्ट डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान। आज जो है एक नई सुबह है, एक नया अंदाज है। आज के जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो ना सिर्फ एक मेहमान है बल्कि इनकी जो जर्नी है एक एक्सपीरियंस है। जैसा कि आपने हमारी पहले भी जितने शोज़ देखे उसमें आपने देखा कि बड़े यंगस्टर हमारे पास आए, अब भी जो हमारे पास आए हैं ये एक तजर्बे के साथ एक जगह पर बैठे हैं, एक अपनी पहचान बनाकर एक मजबूती के साथ। अच्छा, ना सिर्फ ये अपनी पहचान बनाकर बैठे हैं बल्कि ये लोगों की भी पहचान बनाने में अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपना एक नाम बनाया बल्कि इन्होंने अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले जाने की मोटिवेशन दी, और ये अपनी मिसाल आप हैं। हम इनसे सुनते हैं कि इनकी जर्नी क्या थी, किस तरह से ये आए। और सबसे जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो स्मॉल इंडस्ट्री के, स्मॉल चैम्बर के और स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है मकसूद भट्ट। और सबसे पहले तो हम इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए, और हमारी एक कॉल पे ही आपने जो है हमें ना नहीं की और आप आगे। तो सर सबसे पहले खुशामदीद आपका। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो हमारे दूसरे हैं ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये काशिफ मुगल इनका नाम है, और ये ना सिर्फ एक स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, बल्कि ये सोशल वर्कर भी हैं और बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ट्रेनर हैं जिन्होंने बहुत सारे नौजवानों में जो है एक हुब्बे वतनी के साथ साथ उनको जो है मोटिवेट किया है। ऐसे अदारों में इन्होंने एज अ स्पीकर उनको जो है इनकी ज़िंदगियां बदली हैं, और ना सिर्फ ज़िंदगियां बदली हैं बल्कि अपनी ट्रेनिंग से उनके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है मोटिवेशंस पैदा की हैं। तो इनसे सुनते हैं कि इन्होंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की और कहाँ कैसे ये मोटिवेट करते हैं, कैसे इनके पास नौजवान जो है, क्योंकि नौजवानों के पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि वो किसी को सुने। तो लेकिन ये एक ऐसे ट्रेनर है जिन्होंने ना सिर्फ एक ट्रेनिंग स्टार्ट की, स्पीकर बने, बल्कि इन्होंने जो है सोशल वर्कर भी बहुत सारा काम किया है। तो मिलते हैं जो है हमारे अस्सलाम वालेकुम सर काशिफ मुगल से। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे जो है शो में। बहुत शुक्रिया जी एजियन न्यूज़ का। थैंक यू। अच्छा जी सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप जो चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपने स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्री को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, इसको बनाने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और एजियन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आपने हमें बुलाया, मौका दिया अपने स्टूडियो में बात करने का। देखिए जी, स्मॉल चैम्बर और स्मॉल इंडस्ट्री इसका बनाने का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे देखें, जो जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े कारोबार हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी बड़ी जगह पे मौजूद है। चैम्बर्स बने हुए हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, बड़े इदारे जैसे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस तरह के इदारे हैं। वहाँ पर जितने भी बड़े लार्ज स्केल बिजनेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद है। लेकिन जितने भी जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, जो और छोटा जो कारोबार करने वाला जिसको हम छोटा ताजर कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई ऐसी सच रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी। तो इसीलिए ये बेसिकली जो स्मॉल चैम्बर है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही हैं। जैसे बड़े चैम्बर जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसको भी जो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। इसी तरह जो स्मॉल चैम्बर है उसकी भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है कि स्मॉल चैम्बर को भी जो है वो मौका दिया जाए। तो ये हमने 2023 में अप्लाई किया इसके लिए, और हमने फिर स्मॉल चैम्बर्स का जो है वो लाइसेंस हासिल किया। बुनियादी मकसद इसका मैं जैसे बता रहा हूँ वो यही है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस है और जो छोटा ताजर है उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाए हुकूमती इदारों में, और ताकि उनकी जो बात है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुँचाई जा सके, उनके जो मसाइल हैं वो बताए जा सकें, और उनका जो है वो ना सिर्फ हल प्रपोज़ किया जा सके और उनको बल्कि गवर्नमेंट से भी ये कहा जा सके कि उसका जो हल है उन मसाइल का वो किया जाए। उनको एक प्रॉपर जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो अपना कारोबार जो है वो कर सके। ये बुनियादी मकसद है स्मॉल चैम्बर बनाने का, और इसमें जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का। थैंक यू सर, बड़ी अच्छी आपने बात की कि बड़े ताजिर को तो सभी जानते हैं, सभी बिजनेस को आगे लेके, लेकिन छोटे ताजिर के लिए सोचना बड़ी बात है।
तो इसके साथ ही मैं सर काशिफ से पूछना चाहूँगी, सर आप स्पीकर का रोल कर रहे हैं, सोशल जो वर्कर का रोल कर रहे हैं, ट्रेनर कर रहे हैं, तो ये सब इतना कुछ मैनेज करना और यूथ में ये पावरमेंट देना, ये क्या है, मुझे थोड़ा बताएं। ये बड़ी खूबसूरत बात है जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। अक्सर नौजवानों के जहनों में ये सवाल गूंजता है कि हम इतने सारे कामों को मैनेज कैसे करेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लेकर आएंगे, कामयाबी कैसे हासिल करेंगे, कैसे अपना नाम सेट करेंगे। तो मैंने भी ये सीखने के जज्बे के साथ और जो कुछ सीखना है फिर उसी सीखे हुए इल्म को आगे पहुंचाने के जज्बे के साथ इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ किया है। कोशिश की है कि जो आप अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी में भी इनकलाब बर्पा करके देखें। तो मैंने जब ये सब कुछ करके देखा, जो कुछ सीखा वो दूसरों तक पहुंचाया, तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई, तो मुझे ज़ाती तौर पे सुकून मिला है। वो कहते हैं कि आप जो दूसरों के लिए करते हो वो सब कुछ पलट कर आपके पास आता है। तो आप अच्छा करते हो तो अच्छा लौट कर आपके पास आता है। तो ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियाँ लेकर आएँ, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, तो आपके सफ़र भी जो है आसान होते हैं, आपको कामयाबी मिलती है जब आप दूसरों को देखते हैं कि वो भी कामयाबी के सफ़र पर गामज़न हो गए हैं। तो सारा सफ़र यूं ही शुरू हुआ है, सीखने और सिखाने के जज्बे के साथ। ठीक है, अच्छा सर आप मुझे ये बताएं, प्रेसिडेंट की तो समझ आ गई कि एक प्रेसिडेंट है, वॉइस प्रेसिडेंट मींस क्या है, आपका क्या रोल है उस चैम्बर में, आप क्या करते हैं? जी ये जो ऑफिस बेरर है वो जैसे मैंने बताया रूल्स के मुताबिक हर चैम्बर का एक प्रेसिडेंट होता है, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो सबका अपनी अपनी जगह पे बड़ा अहम रोल है। ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट है उनका बड़ा रोल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनको देखता है। जैसे मेंबरशिप वगैरह है, और जैसे जो सरकारी इदारों के साथ, हुकूमती इदारों के साथ जो कोऑर्डिनेट करना है आपने, उनके साथ जो लाइजन करना है, उसके अंदर बड़ा एक अहम किरदार होता है। तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ये सारी जिम्मेदारियां वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह कर रहे हैं जी पूरी एज ए वाइस सर अभी प्रेसिडेंट। आपने कहा जैसे मेंबरशिप है और ये सब हमारे अंडर आता है, तो मेंबरशिप का क्या तरीकाकार है और कैसे छोटा ताजिर इसको जी हमने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हमने बड़ा इसका एक आसान तरीका रखा है। देखें, चैम्बर का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जो बुनियादी शर्त है कि जो भी चैम्बर का मेंबर बने वो टैक्स पेयर हो, ठीक है, वो उसके पास NTN नंबर हो और वो टैक्स पेयर हो। उसके बाद जो हमारा तरीकाकार है चैम्बर की मेंबरशिप हासिल करने का, वो अपना NTN नंबर का सर्टिफिकेट, अपना ID कार्ड और अपनी जो टैक्स रिटर्न वो सालाना भरते हैं वो हमें एक टैक्स रिटर्न देंगे सबूत के तौर पे कि वो टैक्स पेयर है। और उसके साथ हमने एक बड़ा आसान सा हमने एक फॉर्म रखा है जो फिल करके वो देंगे, और उसके साथ वो चैम्बर की जो मेंबरशिप की हमने बड़ी नॉमिनल सी फीस रखी हुई है छोटे ताजर के लिए, वो अदा करेंगे तो हम उनको चैम्बर का मेंबर बना देंगे। ये बड़ा आसान सा एक तरीकाकार है। और 1 साल बाद इसकी रिन्यूअल है, हर साल आपने रिन्यूअल करानी है 31 मार्च से पहले। तो उस रिन्यूअल का तरीकाकार भी बड़ा आसान है। अब तो हमने ये कर दिया कि आप ऑनलाइन उसकी फ़ीस जमा कराएं और हमें बता दें कि फ़ी उसका सब प्रूफ दे दें कि हमने फ़ीस जमा करा दी है। हमें वो अपनी टैक्स रिटर्न की आप वो कॉपी दें सबूत के तौर पे कि आपने इस साल की जो है वो टैक्स रिटर्न भरी हुई है, तो आपकी मेंबरशिप रिन्यू हो जाएगी। और आप चैम्बर क्या है फीस भी जी मेंबरशिप फ़ीस हमने रखी है सिर्फ 3000 रुपये और रिन्यूअल फ़ीस हमने रखी है सिर्फ 1500 रुपये। अच्छा सर ठीक है, 1500 रुपया जो है आप कह रहे हैं, इसकी जो एनुअल है वो Annual है, renewal और fees 3000 जो है जी। वो आपके। अच्छा 3000 फीस पे करने के बाद जी। कितने दिन तक आपका कार्ड आपको मिल जाता है? वो हम फौरी तौर पे विद इन अ वीक हम उनको फौरी तौर पे मेंबर बना देते हैं। अर्जेंट का भी हिसाब किताब है? हम अर्जेंट ही कर रहे हैं। मेंबरशिप तो हम उसी दिन जारी कर देंगे, ठीक है, या अगले दिन जारी कर देंगे। वरना होता है ना कैटेगरीज होती है 6000 7000। नहीं हमने अभी तक ऐसा कोई हमने वो स्लैब नहीं रखा। जो भी हमारे पास आ रहा है हम फौरी तौर पे उसकी मेंबरशिप करते हैं। मेंबरशिप सर्टिफिकेट हमारी कोशिश होती है उसी दिन या अगले दिन उसको जारी हो जाए ताकि वो मेंबर रजिस्टर्ड हो जाए। कार्ड चूँकि हम आउटसोर्स करते हैं, बाहर से बनता है, तो वो कार्ड बनने के लिए हम फिर भेजवा देते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 4 5 दिन 7 दिन, तो कार्ड बन के आता है। तो सर उस कार्ड की भी पेमेंट है? वो इसके अंदर ही हमने शामिल 3000 में जी, ही उसमें है। शामिल। और अगर कोई अपने बिजनेस को यहाँ पे इनहेंस करना चाहता है, कोई मीटिंग्स करना चाहता है या कुछ भी ऐसा करना चाहता है, तो आप मौका देते हैं? बिल्कुल मौका देते हैं। और उसकी हमने अभी तक कोई उसकी फीस जो है या वो ना बिल्कुल कोई फीस नहीं है। जो भी एसोसिएशन, जो भी
جو نمائندے ہیں کاروباری مارکیٹوں کے جو صدور ہیں اپنی اپنی مارکیٹوں کے, وہ اگر آنا چاہتے ہیں چیمبر میں, وہاں پہ وہ کوئی ایونٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اپنی وہ کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ وہ کسی حکومتی کسی ادارے سے کسی بندے کو بلا کے اس کے ساتھ اپنے مسائل کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری طرف سے بالکل اوپن پالیسی ہے کہ جو بھی آئے وہ ہمارے پاس آئے, انشاءاللہ ہم ضرور اس کو انٹرٹین کریں گے. تھینک یو سر, بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے. سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا مینٹور جو آپ کو نہ صرف اسپیس دے رہا ہوتا ہے, آپ کو موٹیویشن دے رہا ہوتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے, جس طرح بھی ہوتا ہے. کچھ تھوڑے سے رولز ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے پرائز نہیں ہے, فیس نہیں ہے, بہت زیادہ سہولیات ہے. تو اب ہم چلتے ہیں سر کاشف کی طرف. سر اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کبھی ہوا کہ آپ کے دل میں کبھی آیا کہ آپ کسی کو ایز اے اسپیکر موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسی نظر یا کوئی ایک ایسا بندہ جو آپ کو لگ رہا ہو ہاں یہ کہیں تک جائے گا, اس کے اندر یہ چیز ہے, یا اس کے بعد اس نے کبھی آپ سے رابطہ کیا ہو اس ایک بندے نے, یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ ایز اے اسپیکر کسی یونیورسٹی میں گئے, کسی جگہ پہ آپ کو انوائٹ کیا گیا, اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے, کیا سلسلہ ہوتا ہے آپ کا؟ بالکل جی, الحمدللہ کئی دفعہ یہ والا منظر دیکھنے کو ملا ہے. تو کئی دفعہ کئی جگہوں پہ اپیرنس ہے, چونکہ اداروں میں بھی, تو کئی ایسے نوجوان دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ جب سٹیج پہ ہوتے ہیں تو سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, کوئی کتنے گرم جوشی کے ساتھ آپ کی بات سن رہا ہے اور اس پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس بات پہ عمل کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے, آپ جب بھی اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کو عملی طور پر عملی جامے نہیں پہناتے تو آپ کی زندگی میں چینج نہیں آتا. تو جب نوجوانوں میں یہ سب کچھ عمل دیکھنے کو ملتا ہے تو ان کی زندگی میں نکھار آتا ہے. اور بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آفٹر سیشن نوجوان آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں والی بات کو اپنی زندگی میں اس کے اوپر کام کیا اور کام کر کے اب ہم نے چینج دیکھا ہے, اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. سر زندگی بدلنے کی طرف ہی کیوں آئے, سوچ بدلنے کی طرف کیوں نہیں آئے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو میں زندگی بدلنے کی بات کر رہا ہوں نا, یہ اصل میں سوچ کو ہی بدلنا ہے. تو آپ کسی ایک انسان کی سوچ کو چینج کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈسپلن سے, چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے کام کریں گے, کنسسٹنسی لے کر آئیں گے اپنی زندگی کے اندر, پیشنس لے کر آئیں گے اپنی زندگی کے اندر, اور وہ سارا تسلسل قائم رکھیں گے تو آپ اپنے گولز کو اچیو کر لیں گے. تو جو وہ سوچ ایک انسان کی بدلتی ہے تو وہ پوری زندگی اس کی چینج ہو جاتی ہے. اور نہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سوچ بدلتی ہے, اس کے آس پاس لوگوں کی بھی سوچ بدلتی ہے. بالکل ایسا ہے, جب پازیٹیوٹی کی آپ بات کرتے ہیں, پازیٹیو چینج کی بات کرتے ہیں, تو وہ چینج ایک فرد سے شروع ہوتا ہے تو پورے سوسائٹی میں اس کا اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. سر اب تک کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آپ کی جد و جہد پہ پورا اتر چکے ہیں؟ بے شمار نوجوان ہیں, میں اس کی کوئی گنتی تو نہیں کر سکا کیونکہ 1000+ اداروں میں اپیرنس ہے, تو ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک نوجوان بھی پازیٹیو چینج کے اوپر ہے, پازیٹیو سوچ کے اوپر ہے, تو آپ سمجھ لیں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. سر یہ جو اس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں, خدمت حلق بھی کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا مجھے ذرا ڈیفائن کریں کہ کیا خدمت حلق میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدمت خلق میں یہ ہمارا اوورآل جو ہم ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں, سوچ کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں, زندگی میں چینج لانے کی بات کر رہے ہیں, زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ جینے کی بات کر رہے ہیں, تو اصل میں یہ سارا سوشل ورک ہی ہے. اور اسی سوشل ورک کے ساتھ ہم نے بے شمار NGOs کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تو جو بھی اس معاشرے کو بہتری کی طرف کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے تو ہم اس کی ذات کا حصہ ہیں. تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ اگر اس سفر پہ روانہ ہے تو وہ سرخرو ہو کے لوٹے گا انشاءاللہ. سر ایز اے اسکالر آپ جب کر رہے ہیں اس کی ٹریننگ, چلیں وہ تو آپ کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہو گیا, آپ کو ایز اے اسپیکر یونیورسٹیز پہ انوائٹ کر لیا گیا, اگر آپ کو پرسنلی یا پرائیویٹ ٹرینر چاہیے ہوتے ہیں جیسے اپنے ادارے ہوتے ہیں, وہاں کیا فیس چارج کر رہے ہیں؟ ہم اب تک جتنا بھی یہ ٹریننگز کا کام کر رہے ہیں, ہم نے نہیں کوشش کی کہ اس کے اوپر کوئی فیسز کے معاملات رکھیں گے, کیونکہ یہ ہم سارا سوشل ورک کرتے ہیں. تو سوشل ورک میں آج تک نہیں سوچا کہ یہ والا سیکھنے اور سکھانے والا جو جذبہ ہے اس کے اندر ہم نے پیسے کو انوالو کرنا ہے. تو وہ اس کے ادر دین ہماری زندگی میں اور بے شمار چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے معیشت کے ساتھ اور ہمارے زندگی کی ضروریات کے ساتھ وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اور بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنی سوچ کو بدل کے دوسروں کی سوچ بدلنے کا خیال کرتے ہیں
اور یہ ایسے لوگ جب ہم بلاتے ہیں, ہمارا مقصد ہی شو کا صبح کی محفل کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے ملوایا جائے جن کی جو ہے سٹرگل ہے, جو زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہمارا مقصد ہے صبح کی محفل کا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا, آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے جو ہے انٹروڈیوس کروانا تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں. میں نے پہلے بھی اپنے ایک شو میں بتایا آپ کو کہ ہم جب آپ کے پاس کسی کو لے کر آتے ہیں اور آپ میں سے کوئی ایک انسان بھی اپنی زندگی بدلتا ہے ہمارے شو سے, تو ہمیں لگے گا کہ ہمارا شو کا مقصد پورا ہو گیا ہے. تو چلتے ہیں ہم دوبارہ اپنے جو ہے سر مقصود کی طرف. سر آپ مجھے ایک اور چیز بتائیں, آپ نے بڑی اچھی یہاں پہ باتیں کی کہ ہم چھوٹے بزنس کو بھی بڑا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اسپیس بھی فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, ہماری اینول فی بھی اتنی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو آ گئی. اس میں آپ نے بتایا کہ جتنے بزنس مین اس میں فیمیل بھی جو ہے کر سکتی ہے پارٹیسپیٹ. جی بالکل, کیوں نہیں کر سکتی. ہماری فیمیل ممبر بھی ہیں, بلکہ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ہماری اسی ایگزیکٹو کمیٹی بھی ہے. آفس بیررز کے ساتھ ہمارے 24 ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں. ہم نے ہر سیکٹر سے جو ہے وہ نمائندگی دی ہے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر. اس میں الحمدللہ 2 فیمیلز ہیں, ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک وومن انٹرپرینور, وہ بزنس کرتی ہیں ماشاءاللہ, بڑا ان کا بزنس ہے, وہ بزنس کرتی ہیں, اور دونوں کی نمائندگی شامل ہے ہمارے چیمبر کے اندر. اور وہ ہم نے دی ہے, وہ پورا موقع خواتین کو. دیکھیں معاشرے میں جو ترقی ہے, جو وہ یکساں جب تک آپ مواقع یکساں نہیں مہیا کریں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ خواتین کو آگے نہیں لے کے آئیں گے ہم پراپر آگے نہیں جا سکتے کسی بھی فیلڈ کے اندر. اور خواتین کا ہر فیلڈ کے اندر, ایون کہ معاشی جو ہے استحکام کے اندر بھی خواتین کا جو ہے ایک رول ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو بھی نمائندگی دیں اس اپنے چیمبر میں. اچھا سر, اگر فار ایگزامپل ان کے پاس کوئی ایسی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے یا وہ گھر سے کوئی اسمال بزنس کر رہی ہیں, تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹی؟ جی ہم نے بیسیکلی, ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ آپ گھر سے کام کر رہی ہیں, آپ کو مواقع ان کو جو دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مواقع میسر نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو ہمارا بیسیکلی بنانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. وہ آئیں گی, ہماری ممبر بنیں گی, ہم ان کو پرووائڈ کریں گے, ہم ان کو گائیڈنس دیں گے, ان کو موقع دیں گے, آگے جو مواقع آنے ہیں وہاں تک ان کو لے کے جائیں گے تاکہ وہ اپنے بزنس کو آگے لے کے جا سکیں. بیسیکلی دیکھیں جو اسمال اسکیل بزنس ہیں ان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ اسٹرگل میں ہی رہتے ہیں, وہ اپنا بزنس سروائیو کرنے کے چکر میں. ان کے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, ان کے پاس بجٹس نہیں ہوتے, وہ کیسے اپنے بزنس کو پروموٹ کریں. تو وہ اسی ایک گول چکر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے اپنے بزنس کو سروائیو کرنے کے لیے. اور ہم یہ اسی لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے, اسی لیے ہم نے یہ چیمبر بنایا ہے کہ ان کو ہم یہ مواقع فراہم کریں, ان کو ہم بتائیں, سکھائیں کہ کیسے وہ اپنے بزنس کو آگے لے کے آئیں گے. بڑی خوبصورت بات ہے سر یہاں پہ کہ آپ نے نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی بڑی اچھی بات کی کہ گھر میں بیٹھ کے, اور میرے شو کا مقصد ہی یہی ہے اور یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے, آپ تک آنے کا AGN نیوز کے تصور سے یہ مقصد ہے کہ آپ نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی آگے لے کر آئیں. آپ لوگ جو گھر میں بیٹھی میری مائیں, میری بہنیں ہیں جن کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہے, یا ان کو سمجھ نہیں ہے ہم کیا کریں, تو ان کے لیے بڑی چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ اگر نمبر کہیں گے ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے. یہ کبھی بھی کسی شو میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا گیسٹ آئے گا تو ہم اس کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو بدل سکے, اپنی سوچ کو بدل سکے, اپنے حالات کو بدل سکے. تو یہ بڑی اچھی بات سر نے کی. اور جو اسمال بزنس اور اسمال ٹریڈرز کا انہوں نے ایک بتایا کہ یہ جو لے کر آئے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور جس طرح سے یہ سب کام کر رہے ہیں, یہ بڑا ہی کم ایسے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اور بہت ہی کم. اور سب سے بڑی بات وہ چیزیں جو آپ کو نہیں پتا ہونی تھی, گھر بیٹھے آپ کو بڑی اچھی ایک جو ہے انفارمیشن ملی ہے اور آپ لوگوں کو موٹیویشنز بھی مل رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں سر سے پوچھنا چاہوں گی, جس طرح سر نے بتایا کہ عورتوں کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے, تو آپ جب ٹرینر ہیں, ایز اے ٹرینر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں عورتوں کا بھی کوئی رول ہے؟ بے شمار جگہوں پہ جی, فیمیل بھی اور میل بھی, طلبہ و طالبات بھی اداروں کا حصہ ہوتے ہیں. تو وہ سارا ہم یکساں مواقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین بھی آئیں اور اپنا کردار نبھائیں. سر سوچ ہی بدلتے ہیں, یا آپ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا بندہ جس نے آپ کی جو ہے ٹریننگ میں کچھ سیکھا اور اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, اس کی سوچ ہے میں کچھ کروں لیکن وہ کر نہیں سکتی, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟
دیکھیں یہ جتنی بھی ہم وسائل کی بات کرتے ہیں نا، وسائل بے شمار جگہوں پہ ہمیشہ ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں، تو آپ کا عزم جو ہے نا وہ بلند ہونا چاہیے. تو آج بھی کئی ایسے مواقع جو فری طور پہ دستیاب ہیں آپ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کا عزم بلند ہوگا تو راستے خود بخود ملیں سر گے. میں نا یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں گی. میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے نا پڑھا ایک جگہ پہ کہ فی سبیل اللہ میرج بیورو. انہوں نے کہا کہ ہم رشتے کی تلاش میں چلتے ہیں، فری ہے، عورتیں وغیرہ ذرا تھوڑا کر جاتی ہیں تو چلے ہم ان کے تھرو رشتہ کروا لیتے ہیں. جی اچھا وہ جب اس میں گئے، فی سبیل اللہ لکھا ہوا تھا، وہ جب گئے تو جب اندر گئے ساری فارمیلٹیز پوری کر لی، تو جب آنے لگے تو انہوں نے کہا 5000 دے دو. انہوں نے کہا فی سبیل اللہ. کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ ٹائم بھی تو دی ہے نا، آپ کو پیپرز بھی تو دی ہے نا جس میں رشتے لکھے ہوئے. تو میں یہ چاہتی ہوں اپنے اس صبح کی محفل میں AJ نیوز کے ساتھ ہمارا جو ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسا کوئی سین کیوں ہوتا ہے کہ بھئی پہلے آپ بات کر جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ آپ سے رابطے میں آتے ہیں تو آپ کی فیسیں ہوتی ہیں، آپ کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں بھئی چینل پہ بیٹھ کے ایسی بات یہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں اس چیز پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کیوں ایسا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم جتنی بھی 2 نمبری کی بات کریں گے، فیک ہونے کی بات کریں گے، دوگلا پالیسی لے کر آئیں گے، تو جو کہیں گے وہ پورا نہیں کریں گے تو وہ کوئی زیادہ دیر تک چلے گا نہیں. اگر یہ کوئی آپ بات کریں گے تو 1-2 کیس ایسے آئیں گے لیکن وہ بھی منظر سے غائب ہو جائیں گے کیونکہ ان کا اثر تا دیر نہیں رہے گا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اگر دنیا پہ امامت کرنی ہے تو صداقت، عدالت اور شجاعت کے راستوں کو اپنانا ہوگا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے گھر میں جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ ایسا حاصل ہو ہمارے شو سے کہ ان کی زندگی بدلے، ان کی سوچ بدلے، وہ کچھ زندگی میں کریں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم معزز مہمانوں کو بلا کے ان کو کرٹیسائز کریں یا ہم ایسے ایموشنل جو ہیں چیزیں ان کے ساتھ کریں کہ وہ ڈس ہارٹ ہو کے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ جب جائیں تو ایک اچھی یاد لے کر جائے، اور جو ہمیں AJ نیوز اسکرین سے دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی ایک نئی جو ہے چیز ہو، ایک نیا انداز ہو، ایک نئی بات ہو. تو چلتے ہیں ہم دوبارہ اپنے مہمانوں کی طرف. ان سے جو تھا بڑا مزہ آ رہا تھا سوال جواب کرنے کا. ایک سوال بریک میں مجھے جو ہے آیا، میں نے سوچا کہ میں ان سے لازمی پوچھوں گی. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس جو ہے ٹیلنٹ بھی ہے، ڈگریز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے فیوچر میں کیا ایسا کریں یا کون سی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہ اچھا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈگریز ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ موقع نہیں مل رہے ہوتے، وہ جگہ پہ کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے. وہ کیسے پہچانے کہ ان کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے اور وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، خاص طور پہ نوجوان ہمیں سن رہے ہیں. تو ڈگریاں بہت ضروری ہیں، اس پہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ نے ڈگری حاصل نہیں کرنی. ڈگریاں آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سکلز پہ کام کرنا ہے. اب بندہ جب سکلز پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو رفتہ رفتہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کریئر کیا ہے، یا میری سائڈ کیا ہے، یا میرا پیشن کیا ہے جس کے اوپر میں زیادہ اچھے انداز سے کام کر سکتا ہوں. تو اگر آپ اس کے مطابق اپنے آپ میں سکلز بیدار کریں گے، سکلز ڈیولپ کریں گے تو آپ اپنے کریئر کو سیٹ کر لیں گے. نوجوان کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام تسلسل سے نہیں کر پا رہے ہوتے. جب تسلسل نہیں اپناتے تو پھر جو محنت والے سفر کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بس جلدی سے ہم نے یہ ڈگری حاصل کی ہے تو اس کا ہمیں آؤٹ پٹ مل جائے، جلدی سے ہم اس والی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں جس کے لیے ہم نے کام کیا تھا. تو جب تک وہ سکل ڈیولپ نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ کام کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو وہ تا دیر والی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، کنفیوز رہیں گے. تو ان کو یہ سارے پیمانے جو ہے نا وہ اپنانے ہوں گے تو پھر وہ اپنی زندگی سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا، اپنے مزاج میں یہ تبدیلی لانی پڑے گی، مسلسل چلنا پڑے گا. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جیسے ابھی کاشف بھائی بات کر رہے تھے، ہر نوجوان جو ہے وہ جب ڈگری لے کے نکلتا ہے تو چونکہ اس نے ڈگری کے لیے بھی بڑی محنت کی ہوتی ہے تو اس کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں ڈگری لے کے نکلا ہوں تو مجھے میری ڈگری کے مطابق کوئی بڑی اچھی کسی جگہ پہ مجھے جاب مل جائے، میں کسی ایسی جگہ پہ لگ جاؤں جہاں پہ میرا آگے فیوچر مجھے بڑا برائٹ نظر آئے. تو
جیسا آپ کو پتہ ہے دنیا کے حالات بھی ایسے ہی ہیں, پاکستان کے حالات بھی ایسے ہی ہیں. نوکریاں ملنیاں آج کل کے زمانے میں, اور جس طرح نوجوان ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ ذرا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو میں اس سلسلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈسہارٹ نہ ہو, اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں, اور اگر ان کا زندگی میں ارادہ ہے آگے بڑھنے کا, تو اگر چھوٹی موٹی نوکری سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو کریں, محنت کریں, پروو کریں اپنے آپ کو کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں, تو انشاءاللہ ضرور ان کو موقع ملے گا. اور اگر میں یہ چونکہ خود ایک کاروباری آدمی ہوں اور ساری زندگی میں نے کاروبار کیا ہے, تو میں یہ بھی ان کو بتانا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ کاروبار چونکہ ایسا تجارت جو ہے وہ نبیوں کا پیشہ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے, کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا, کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے اور وہ نہیں اس کے مزاج کے مطابق, تو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ کوئی بے شک چھوٹا کاروبار وہ اپنا شروع کرے اپنی تعلیم کے مطابق, اپنی جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, جو اسکل حاصل کی ہے اس کے مطابق وہ کوئی چھوٹا کاروبار شروع کریں, اسمال اسکیل بزنس. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب محنت کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو موقع, دنیا بھی موقع دے گی اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے موقع جو ہے وہ ضرور پیدا کرے گی. یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات مجھے سمجھ آئی کہ چھوٹا قدم جو ہوتا ہے نا وہی ہمیشہ بڑی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ قدم چھوٹا بھی رکھیں لیکن منزل تک آپ آرام سے پہنچ جائیں گے محنت سے اور تسلسل محنت سے. تو میں سر آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ زندگی میں جب آپ کاشف مغل جو ہے زندگی شروع کی, تو کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا یا کون سا ایسا انسان آپ کی زندگی میں تھا جس کو آج بھی دیکھ کے آپ کو موٹیویشنز ملتی ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس کو دیکھ کے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا انسان ہے جو آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہے, جس کو دیکھ کے آپ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں؟ یہ بہت سارے لوگوں کا کردار شامل ہوتا ہے آپ کی کامیابی میں. تو میری زندگی میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں. میرے فیملی کی بات کر لیں تو میرے والدین, بہن بھائی, میرے رشتہ دار, کئی ایسے لوگ ہیں جو پازیٹیو. اگر ایک کی بات کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہی والی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی سماعت میں آواز آتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ کر سکتے ہو, آپ آگے جا سکتے ہو, آپ یہ والا کام سر انجام دے سکتے ہو. تو وہ کوئی ایک آواز نہیں ہوتی, وہ ارد گرد سے بے شمار ایسی آوازیں ہوتی ہیں جن کو میں آج بھی یاد رکھتا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. تو وہ میری آواز اب بھی سن رہے ہوں گے. تو بے شمار لوگوں کا کردار شامل ہے میرے. یہ بات بتائیں کہ زندگی میں جو مین میرا شو کا مقصد بھی ہے صبح کی محفل کا, وہ ماں باپ کے سے ریلیٹڈ بھی ہے جو آج کل میں معاشرے میں دیکھ رہی ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ماں یا باپ میں سے کون سا ایک اہم انسان تھا جس نے آپ کو یہاں تک آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا شاباش بیٹا کوئی بات نہیں, ہار بھی گئے تو چلتے رہو, ایک دن منزل ملے گی. ماں کی دعائیں شامل ہیں اور باپ کا ساتھ شامل ہے. تو یہ سارا سفر جو ہے وہ گامزن ہے. بے شک بے شک. ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے, میں بارہا کہتی ہوں کہ جس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے, جو چل بھی نہیں سکتا شاید. تو یہ ہماری زندگی کے ایک ایسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے ٹرینر ہیں جو آپ کو زندگی میں کہیں نہیں ملتے. وہ آپ کی کامیابی اور ناکامی پہ دونوں میں آپ کے ساتھ برابر کھڑے رہتے ہیں. سر آپ بتائیں آپ کی زندگی میں ایسا کون سا انسان ہے؟ جی میری زندگی میں میں نے جو ان کو آئیڈیلائز کیا, سب سے پہلے دیکھیں ہر بچے کا جو پہلا آئیڈیل ہوتا ہے نا, پہلا ہیرو, وہ اس کا باپ ہوتا ہے. اور میرا بھی جو پہلا ہیرو تھا, میرے جو پہلے آئیڈیل تھے وہ میرے والد تھے. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ میں بتا رہا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نوکری کرنے. میرے والد صاحب ایک آٹو موبائل انجینئر تھے, تو بڑی اچھی جگہوں پہ انہوں نے جابس کی. پھر ایک زمانے میں پرابلم آئی جاب کے متعلق, تو انہوں نے بڑے چھوٹے سے اسکیل کے اوپر ایک کوئی کاروبار شروع کیا. اور وہ مجھے آج تک یاد ہے, میں چھوٹا تھا تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, مشینیں چلاتے تھے, کام کرتے تھے, مارکیٹ میں جاتے تھے. گھر میں ہم نے چھوٹا سا انہوں نے ایک یونٹ لگایا ہوا تھا مینوفیکچرنگ کا, وہ کرتے تھے. پھر انہوں نے دکان لے لی. پھر آہستہ تو وہ میں نے یہ چونکہ ساری چیزیں دیکھیں اور ان کو میں نے آئیڈیلائز کیا. اس کے بعد جب میں تعلیم سے فارغ ہو کے آیا تو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ان کا ساتھ دیا, لیکن پھر میں نے اپنی فیلڈ جو ہے وہ چینج کر لی. میں پھر دوسری فیلڈ میں چلا گیا. میرے والد صاحب کی جو دکان تھی وہ بدانی باغ میں تھی, آٹوموٹیو پارٹ سے ریلیٹڈ, لیکن میں دوسری فیلڈ میں چلا گیا, کلیننگ اور فارورڈنگ کی فیلڈ میں. تو
تو وہ آپ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, کسی چیز میں کسی فیلڈ میں جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی آپ کے لیے صحیح ایک موقع ہے, یہی آپ کے لیے ایک صحیح فیلڈ ہے. تو جب میں نے جب میں نے آغاز کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے مزاج کے مطابق میں اس میں بہت آگے چل سکتا ہوں. تو پھر میں نے محنت کی, میں فیلڈ چینج کر دی. تو دوسرے میرے جو آئیڈیل تھے جب میں نے اپنی فیلڈ چینج کی, تو وہ جن کے پاس میں کام میں نے سٹارٹ کیا, جو میرے شروع کے جو میرے استاد تھے, ان کو میں نے آئیڈلائز کیا. تو اسی طرح ہی زندگی میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو آپ آگے جاتے رہتے ہیں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کو, پھر آپ ان کو آئیڈلائز کرتے رہتے ہیں, پھر ان کے نقش قدم پہ آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے نا اسی طرح ہی جو ہے نا وہ دنیا میں جاری و ساری رہتا ہے. باپ بن کے اپنے کیا باپ کو ویسے ہی یاد کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کرنی ہے, وہ ٹائم آپ کو یاد آتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایسا بڑا جذباتی سا سوال ہے. میری اپنے سب کی ہوتی ہے, یہ کوئی ایک اکیلا میں نہیں, ہر بچے کی اپنے والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ بڑی ایک خاص ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. میری اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑی دوستی تھی, بہت زیادہ. تو میں آپ کو یہ بالکل یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑے پورے ایمان سے یہ بتا رہا ہوں, میں روزانہ اپنے والد کو یاد کرتا ہوں. ماشاءاللہ. ہر روز کوئی بھی کام کر رہا ہوں, اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہوں, میں اپنے والد کو یاد کرتا ہوں. میں دن میں کئی دفعہ اپنے والد کو یاد کرتا ہوں. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا یہ ساری زندگی جب تک میں زندہ ہوں, یہ میں انشاءاللہ مجھے وہ ان کو میں یاد کرتا رہوں گا, اپنی سوچوں میں یاد رکھوں گا, ان کو اپنی زندگی میں رکھوں گا. اپنے بچوں کو وہ دیکھتے ہیں مجھے, پھر وہ بھی فالو کریں گے مجھے. یہ میں نے جیسے ابھی کاشف صاحب نے بتایا نا, جو آپ کرتے ہیں نا وہ ریٹرن آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں روزانہ ان کو یاد کرتا ہوں. میرے بچے, میرا جو بیٹا وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں روز اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں, تو یہ ریٹرن آئے گا, وہ بھی اسی طرح ہی مجھے یاد کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی آتا ہے. یہ سر کیا یہ واقعی سچ ہے کہ جب آپ اپنے والد یا ماں کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں یا روز ان سے بات کرتے ہیں تنہائی میں, تو آگے جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ایسے کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. میرے والد صاحب دوستی والا ماحول ہے ان کے ساتھ, اور کہیں جو جاننے والے لوگ نہیں ہیں, اگر ہم دونوں, میں اور میرے والد صاحب کہیں اکٹھے گئے ہوں تو ویسے لگتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں. تو والد صاحب کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ ہے. تو بے شمار نقصانات آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ کے والد کے تجربات سے آپ مستفید ہو کے ان سے بچ جاتے ہیں. تو اپنے والد کے ساتھ دوستی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے وہ سارے سفر آسان کر لیں گے ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کر کے. بڑی اچھی بات سر آپ نے کہا, ماں باپ کا رول ہی ایسا ہے. صبح کی محفل اور AGN نیوز کے توسل سے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ آپ کی زندگی میں کیا کردار رکھتے ہیں. وہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں آپ کسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور ماں باپ کو پتہ نہیں. اکثر میرے سننے میں آتا ہے کہ اگر ماں یا باپ آپ کو کہتا ہے بیٹا ایسے نہیں ایسے کو, تو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا, یہ آپ کا ٹائم نہیں ہے, آپ کے ٹائم میں ایسے ہوتا تھا. تو یہ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی وقت نہیں ہوتا. ماں باپ کی زندگی کے تجربے ہی آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں, اور وہ ایک واحد ہستی ایسی ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. اور ماں باپ کی خدمت عزت کرنے سے کبھی بھی آپ کا پیسہ کم نہیں ہوتا, بلکہ اتنی برکت اور ان کی دعاؤں سے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو سر میں نے نا آپ کی آواز کئی بار سنی بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ آپ بڑی اچھی ایک شاعری کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ یوتھ کے لیے کوئی ایسی غزل یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا آج کہہ کے جائیں جو ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرے. سب سے پہلے تو نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ملک پاکستان کا سرمایہ ہیں. اپنے آپ پر, اپنے خوابوں پر اپنا یقین جو ہے نا وہ پختہ کریں. تو آپ جب اپنے اوپر یقین پختہ کریں گے تو آپ ہر کام کو ذمہ داری کے ساتھ کریں گے. جب ذمہ داری کو نبھائیں گے تو اس ملک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گے, اس ملک پاکستان کو روشن بنائیں گے. تو راہ تندوری کی ایک غزل ہے, میں وہ آج اپنے نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں پانی رکھو, ہونٹوں پہ چنگاری رکھو, زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے منزلیں, راستے آواز دیتے ہیں تم سفر جاری رکھو. آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں, کوچ کا اعلان ہونے کو ہے تیاری رکھو. آنکھ میں پانی رکھو, ہونٹوں پہ چنگاری رکھو, زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
آپ نے جیسا کہ سنا سر نے بڑی خوبصورت بات, بہت ساری بات آپ کو ایک اپنی شاعری میں سنا دی. اگر آپ سمجھ جائیں اس بات کو تو سر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے نوجوانوں؟ میں نوجوانوں کو بالکل پیغام دینا چاہتا ہوں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسا ملک ہے, آپ کو بھی شاید پتہ ہوگا, اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت ہمارے ملک کی جو آبادی ہے اس کا 53-54% جو ہے وہ یوتھ ہے, نوجوان ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. اور جو وقت ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں نے کاروبار کے اندر اتنا وقت گزارا ہے اور بہت ساری میں نے دیکھے ہیں, دور دیکھے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے وہ ہمارے ملک کے نوجوان کے لیے بہت روشن ہے, بہت برائٹ ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قدم جمائے رکھیں اور اپنے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ زندہ رکھیں, محنت کرنے کا اور آگے آنے کا. اس جذبے کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. تو آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی روشن اور بہت ہی برائٹ ہے. اور یہ ساری اپرچونیٹیز, جیسے میں نے بتایا کہ 54-53% ہمارے ملک کی جو اس وقت آبادی ہے وہ یوتھ ہے, تو یہ سارے مواقع اس یوتھ کو ملنے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے اپنی یوتھ سے بھی یہ امید ہے کہ یہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جائیں گے. سر عورتوں, جو گھر میں ہماری عورتیں ہیں, بہنیں ہیں, ان کے لیے آپ ایک پیغام دیں, کیونکہ میرے پاس بڑے ایسے کیس آتے ہیں, بڑے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بھائی باپ شوہر جو ہے ان کے اوپر باہر نکلنے پر پابندی اس لیے لگا دیتے ہیں کہ معاشرے کی جو آج کل حالات جانے ہیں اس کی وجہ سے ان کو وہ چیزیں, اگر سکلز بھی ہیں, ایجوکیشن بھی ہے, پھر بھی وہ گھر کی چار دیواری میں. تو ان کے لیے کوئی ایسی بات کہیں کہ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری بھی کوئی ویلیو ہے, ہم بھی کچھ ہیں. دیکھیں, یہ دور جو ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اتنی اویئرنیس میرا خیال ہے, میں نے اپنی زندگی میں, میری کافی عمر ہو چلی ہے, 60 سال کے قریب میں ہو چلا ہوں, تو اتنی اویئرنیس جو اس دور کے اندر جو آ گئی ہے لوگوں کے اندر, عوام کے اندر, یوتھ کے اندر, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اچھا, اور بہت سارا میں نے تبدیلی بھی بہت ساری دیکھی ہے. اب وہ والا دور نہیں ہے کہ خواتین ہیں, بچیاں ہیں, میری مائیں بہنیں ہیں, وہ اب صرف گھروں تک محدود نہیں ہے. یہ ہے آپ کی بات, میں بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ابھی بھی ہے. تو اگر وہ ایسی کوئی چیز ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر ان کو اس طرح باہر سے, گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ یہ کر سکتی ہیں, کوئی نہ کوئی چیز جو بھی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوئی صلاحیت دی ہے, جو سکل دی ہے, اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچائیں, لے کے آئیں, تو ان کو بھی ایسے ہی مواقع مل سکتے ہیں. سر آپ کا بھی یہی پیغام ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم اس کا ایک پازیٹیو اگر اسپیکٹ دیکھیں تو اگر ہم بات کریں کہ خواتین کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تو یہ بہت کم ریشو رہ گئی ہے. جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین برابر کردار نبھا رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ چل کے. تو اسی طرح اگر کہیں پہ کوئی آواز نہیں ہے یا کہیں پہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے کہ خواتین کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گی, آپ اپنے سکلز پہ کام نہیں کریں گی, آپ اپنے خوابوں کو نہیں بیدار کریں گی, تو وہاں بھی رفتہ رفتہ انشاءاللہ امید آئے گی. کیونکہ پیغام زیادہ جو ہے وہ خواتین کا باہر نکل کے برابر کام کرنے کے اوپر آمادہ ہے. تو یہ پازیٹیوٹی کا فروغ ہوگا تو وہ بھی خواتین جو اپنے 40 یا 45% ایسا ہے جی, اس میں بھی تبدیلی آئے گی. ہاں, اس میں بھی تبدیلی ایک شرط پہ ایسے بھی آ سکتی ہے کہ اگر کہیں پہ ایسی خواتین کو پابندیوں کا سامنا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گی, آپ اپنے سکلز پہ کام نہیں کریں گی, آپ کے اوپر کوئی پابندی ہے, تو وہی والی بات جو بھی مسعود صاحب کر رہے ہیں کہ کئی ایسے اب مواقع ہیں آپ کے پاس کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے سکلز پہ کام کر سکتے ہیں, اپنے خوابوں کو بیدار کر سکتے ہیں. کئی ایسے کام ہیں, تو آپ ادھر سے بھی آغاز کر کے تو اپنا کام کا آغاز کریں, تو پھر رفتہ رفتہ آپ کی پابندیاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کامیابی کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں. تو جی بڑی خوبصورت ان سب نے باتیں کی, اور سب سے پہلے تو کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا, ہمارے پاس آئے اور ہمیں بتایا, ہمیں سکھایا, اور نہ صرف ہمیں بلکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں AGN نیوز کی اسکرین سے ان کے لیے بھی بڑے اچھے پیغامات ہیں. وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, جن کے اندر موٹیویشنز ہے, اور ضروری نہیں کہ باہر نکل کے ہی, انہوں نے آپ کو یہ مقصد بتایا کہ ضروری نہیں کہ باہر نکل کے ہی آپ کچھ کریں, آپ گھر میں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. جیسا ہمارا آج کل کا دور جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس موبائل فون ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اور موبائل فون ایسا نہیں کہ کسی گھر میں نہ ہو یا کسی عورت کے پاس نہ ہو, تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, یا ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے, یا ہمیں سامنے نہیں لایا جاتا, تو آپ گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ
کر سکتی ہے. ہمارے مہمانوں کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ جو ہے سیکھ سکے, سمجھ سکے اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے. صبح کی محفل کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی کو بدلنا, آپ کی سوچ کو بدلنا, آپ کے طرز زندگی کو بدلنا. زندگی صرف کھانے پینے اور سونے کا نام نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی آپ کے لیے اہم ہے. آپ اس کو اپنے ملک کے لیے وقف کر سکتے ہیں, آپ اس کو اپنے ملک کے لیے روشن بنا سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو بہت کچھ کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے موٹیویشنز لے سکتے ہیں. یہ سوچ کے زندگی گزارنا کہ میں نے تو ایک دن چلے ہی جانا ہے, مجھے کیا فائدہ, لیکن فائدے کا نہ سوچے, یہ سوچے کہ آپ اپنی نسل کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں. آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ایک نام ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ جو کوئی ایک بھی اس چینل کے تھرو کچھ بھی سیکھتا ہے یا سمجھتا ہے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے, زندگی میں بڑھنا سیکھے, آگے بڑھے, اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا سیکھے. تو جو ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس خوبصورت سفر کو جس نے اور خوبصورت بنا دیا, جنہوں نے ہمیں سپانسر کیا, جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے رہے, اور ہم نے جب یہ سفر کا آغاز کیا تھا تو ہمیں لگا تھا ہم کیسے کریں گے اس کو شروع, لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم نے آغاز کیا ہے اس میں بہت سارے ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ بھی ہمیں بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی اب کمنٹس میں اچھی بری رائے سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا, آپ کو اپنی ہو ڈاکٹر مزمل کیسی لگی. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی جنہوں نے ہمیں سپانسر کیا ہے. سب سے پہلے تو ہے ایلا نور. یہ جو جولرز ہیں ان کی جو میں نے ویئر کی ہوئی ہے جولری, یہ سب ان کی ہے. اور سب سے مزے کی جو بات ہے, جو لوگ گولڈ جو آج کل بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اور آپ نہیں بائی کر سکتے, تو یہ ایسی ہے کہ پہنیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ نے گولڈ پہنا ہے. آپ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں, میں نے ویئر کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی میرے پاس جو ایک اور چیز ہے وہ ہے, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے موٹاپا ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہارمونز انبیلنس ہو رہے ہیں, PCOS ایشوز آ رہے ہیں, تو آپ لوگ بڑے پریشان ہیں کون سی ٹیبلٹ کھائیں یہ مزید موٹا نہ کر دے, کون سی ایسی چیز ہم لے. تو یہ فٹنس اسٹوڈیو کی جو ہے ہربل ٹی ہے. یہ ٹی جو ہے گرین ٹی جو آپ ویسے پیتے ہیں اس کو سکپ کر کے آپ نے 1 منتھ اس کا یوز لازمی کرنا ہے. انہوں نے ہمیں سپانسر کیا اور ان کی ٹی میں یوز بھی کر رہی ہوں, ان کی ٹی کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. آپ بہت آسان طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ گرین ٹی کا پیک لیا, اس کو گرم پانی میں یوز کر لیا. آپ اس کو ایک دفعہ میرے کہنے پہ یوز کریں, 1 منتھ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. اچھا جی, اور جو آج سب سے خوبصورت جو ڈریس مجھے سپانسر کیا ہے وہ گلیمس بائی ماس نے کیا ہے. ان کی جو ہے اپنی بوتیک بھی ہے, بہت خوبصورت ان کے ڈیزائن ہے, بہت خوبصورت کلرز ہیں ان کے پاس. اور ان کی جو شاپ کا اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ان کا نمبر چاہیے تو وہ بھی آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا. انہوں نے بڑے بڑے پیارے پیارے ہمیں ڈریسز بھیجے ہیں جو کہ آئندہ دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پہنے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, ہم پھر ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئے مہمانوں کے ساتھ, ایک نئی موٹیویشن چیزوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. آپ کی اپنی اور ڈاکٹر مزمل احسان.